नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन। हमारा आज का मौजू पढ़े लिखे और मैच्योर लोगों के लिए बहुत ही अहम है और वो मौजू है कि हम महजूब हैं या वासिल। कुरान कहता है वल असरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक्की वतवासौ बिस्सब्र। यानी असर की कसम के इंसान नुकसान में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और आपस में हक बात की तलकीन की और सब्र की ताकीद करते रहे। फिर सूरा बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व यतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, यानी वो इल्म सीखते हैं जो उन्हें नुकसान देगा नफ़ा न देगा। फिर सूरा मुतफ़िफ़ीन में फ़रमाया कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम बिमा कानू यक्सिबून, यानी उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है उनके उन कामों की वजह से जो उन्होंने किए। ये बंदों का वो तबका है जो महजूब है और मुझ समेत हमारी अक्सरियत ऐसी ही है। दूसरे तबके के बारे में सूरा फुस्सिलात कहती है इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। यानी ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा अल्लाह एक है, फिर इस्तकामत इख्तियार करते हैं तो उन पर अल्लाह फ़रिश्ते उतारते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि खौफ ना खाओ और गमगीन ना हो, हम तुम्हें जन्नत की बिशारत देते हैं जिसका अल्लाह ताला ने तुमसे वादा कर लिया है। और इससे अगली आयत है कि हम इस जहान में भी तुम्हारे दोस्त हैं और अगले जहान में भी तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें वहाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे या मंगवाओगे, और ये मेज़बानी होगी गफूरुर रहीम की तरफ से। फिर इसी तबके के बारे में आम लोगों को फरमाया कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी आप सब उन लोगों के रास्ते पर चलो जिनको मैंने इनाम किया है। और फिर उनका तज़किरा सूरा निसा में करके बता भी दिया कि वो नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। फिर सूरा ज़ुमर में उनके बारे में फ़रमाया फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिही, कि वो तो अपने रब की तरफ से साहिब नूर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे लोगों के बारे में ये कहकर इतला फरमाई कि इत्तकू फ़िरासतिल मोमिन यनज़ुरु बिनूरिल्लाहि, यानी मोमिन की फ़रासत से डरना क्योंकि वो तो अल्लाह के नूर से देखने वाला है। नाज़रीन, इस मौजू पर जानने के लिए मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं अल्लामा हैदर अलवी साहब। सर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शहीदी साहब, ये इरशाद फरमाइए कि हिजाब कितनी किस्म के हैं और क्या हमारे हिजाब उठ सकते हैं, और अगर उठ सकते हैं तो कैसे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है आपके नाजरीन के लिए इस सवाल को ज़रा आसान बनाना चाहिए सर, ताकि आम फहम भी हो और आम घरों में बैठकर देखने वाले लोगों को ये समझ आए कि हमारा मौजू है क्या। जी जी। देखिए, हिजाब का मतलब क्या है? पर्दा। जी। पर्दे का मतलब क्या है? जिसके पीछे नज़र ना आए। ठीक है। इंसान और हक़ाइक़ के दरमियान पर्दे को इस वक्त हम हिजाब कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हक़ाइक़ और इंसान के दरमियान मौजूद पर्दे, ये पर्दे कितने किस्म के हो सकते हैं और कितनी उसकी नौइयतें हो सकती हैं। अगर आप इस्तिलाही हवाले से देखें तो हमारे सूफिया ने, हमारे उलमा ने उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हैं जी। लेकिन अगर आप इसको इस इल्मी और इस्तिलाही हकीकत से या इस्तिलाही उस उन्वान से हट कर देखें सर, हर वो चीज़ जो इंसान को हकीकत तक पहुँचने से रोके वो हिजाब है। ठीक है। चाहे वो उसके कल्बी ख्वाहिशात से इबारत हो, चाहे वो उसके माली ख्वाहिशात से, चाहे वो उसके दुनियावी मता और माल से, चाहे वो उसकी अंदर मौजूद जो तलब है उसकी सूरत में, और हत्ता बाज़ औक़ात ख़ुद इल्म भी। जी जी, बिल्कुल ऐसी है। हिजाबुल अकबर। जी, इसलिए हिजाब की आपको हज़ारों किस्में मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है। हर हिजाब को हटाने के बाद कोई और हिजाब सामने आएगा, लेकिन वो ऊपर के दर्जे का हिजाब होगा। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दो इनको इकट्ठा करके फरमाया कि एक हिजाब रैनी है जिसको वो कल्ला
بل رانا علی قلوبہم سے لیتے ہیں، اس کو اینی بھی کہتے ہیں، رینی بھی کہتے ہیں، اور دوسرے کو غینی فرماتے ہیں جو ان کے علاوہ ہے. جی سر تو اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان جیسے جیسے اپنی روح اور معنویات کے حوالے سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے جی تو بڑے بڑے حجابات آہستہ آہستہ ہٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو حجابات کے اوپر کے درجے ہیں جی وہ باقی رہتے ہیں. صحیح. علم کو نور کہا گیا ہے نا، جی جی لیکن وہی نور اگر حجاب بن جائے تو بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اچھی چیزیں بھی حجاب بن سکتی ہیں. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت نے محجوب کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا کہ حجاب پردے کو کہتے ہیں اور محجوب وہ شخص ہے جو پردے میں ہے. تو ہم محجوب ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم پہ وہ معرفت کے دروازے نہیں کھلتے. تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ ان گناہوں سے کیسے بچیں، ہمیں استقامت کیسے حاصل ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ. یوں تو قرآن حکیم فرقان حمید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ، ہاں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، واہ. کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو سبحان اللہ. اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یہ واہ دو واہ. چیزیں ایسی ہیں کہ تقوی کا معنی عبادت کی کثرت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ سجدے میں پڑا ہوا ہے تو یہ متقی ہے. عین ممکن ہے کہ وہ سجدے سے سر اٹھائے اور ملاوٹ کر رہا ہو. بالکل. عین ممکن ہے وہ سجدے سے سر اٹھائے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہو. تو اصل عبادت ہے کیا؟ فرمایا تقوی. تقوی کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا. ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں جی ان چیزوں سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے. مولا کائنات، مولا متقیان فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن تم کثرت سے عبادت نہیں کر سکے، لیکن اگر وہ اس دن میں اللہ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے تو وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے. ٹھیک ہے. مطلب اصل عبادت بہت زیادہ سجدہ ریزی نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت یہ ہے کہ سجدے کی وہ تاثیر، جیسے کہ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ حکم تو یہ تھا نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. جی. پڑھنے میں تو ساری امت پڑھ رہی تھی. قیام کیا تھا؟ وقت کے یزید کو پہچاننا اور دین دشمنی کے مقابلے میں علم اسلام کو بلند کرنا. صحیح. یہ تھا قیام صلاۃ، یہ تھا قیام مولا حسین. تو اصل جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. اب اس کے لیے اس سے بچنا یہ بیسک سوال ہے کہ کیسے بچیں. اب اس کے لیے پروردگار عالم نے ساتھ ہی فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. سبحان اللہ. کیونکہ جب آپ نے گناہوں سے بچنا ہے تو کس کے لیے بچنا ہے؟ اپنے رب کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک شخص ہے جو سود کا لین دین بھی کر رہا ہے، جو شراب کے نشے میں بھی مست ہے، جو بدکاریاں بھی کر رہا ہے، وہ اللہ سے براہ راست ٹکر لیے ہوئے. اب مومن کے لیے حکم یہ ان سے بچنا ہے. کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، حصول جنت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، معرفت الہی کے لیے بچو گے تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اب فرمایا کہ جب تم اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہو وسیلہ تو اب تلاش دو کرو. چیزیں آپ کے قریب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، واہ. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، مسند احمد میں حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک نوجوان آیا سرکار کی خدمت میں، تو اس نے کہا حضور مجھے یہ بدکاریوں کی نا آپ اجازت دے دیں، میرا کنٹرول نہیں ہے. یاد آئی ہے؟ بجو. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے گنوائے رشتہ دار، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، سب کا فرمایا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو وہ شرمندہ ہوا. لیکن اس کے بعد آپ نے ایک کام کیا، آپ نے اس کے جسم کو ٹچ کیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اصل دعا تو وہی تھی جو ہو گئی. تو اس کے بعد جو یہ راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ خیال جو گناہوں کا تھا وہ ایسا اس کے دل سے غائب ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ساری عمر مجھے خیال نہیں آیا. سبحان اللہ. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل طریقہ تو یہی ہے کہ کسی صاحب نعمت کا ہاتھ لگے پھر بچو گے. میں وہ کلام بھی ایک دو پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ منچ گویم یک رگم ہوشیار نیست. فرماتے ہیں میں کیا بیان کروں، میری تو ایک رگ بھی ہوشیار نہیں ہے. شرح آں یارے کہ آرا یار نیست. میں اس شمس تبریز کی کیا تعریف بیان کروں، میں تو اس کی شرح کرنے سے عاجز ہوں، میری ایک رگ بھی ہوشیار نہیں ہے. بس اتنا جان لو کہ دیدن دانا عبادت ہی بود. کسی دانا کو دیکھ لیں تو یہ عبادت ہے.
فتح ابواب سعادت ہی بوت، پھر اس سے سعادت کے ابواب کھل جاتے ہیں۔ بے شک، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی ایسی چیز کو بھی ہاتھ لگا دینا جو بے جان ہے تو اس کے بھی حالات ہیں۔ ایک وہ حضرت انس کی روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ مہمان آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ 10 سال ایز اے خادم رہے ہیں نا، بے شک، تو آپ نے فرمایا کہ انس یہ جو دسترخوان ہے نا اس کو ذرا صاف کر لو، تو انہوں نے اس کو تنور میں ڈال دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالا تو وہ چربی شربی ساری اس کی صاف ہو گئی، تو مہمان دیکھ رہے تھے، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا بھئی آپ نے اس کو تنور میں ڈالا تھا تو یہ جلا کیوں نہیں؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ یہ جلا اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنا منہ مبارک صاف کیا ہوا ہے، اس کو وہ لمس ملا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں کہ اے بسا ترسندہ از نار و عذاب، کہ اے آگ اور عذاب سے بہت زیادہ ڈرنے والے، با چنا دست و لبے کو نکتراب، کسی ایسے کے ہاتھ اور ہونٹ تم بھی لگوا لو۔ تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل تو وہ صاحب نعمت جو ہے اس کی صحبت ملے گی تو یہ معاملہ ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ قرآن حکیم نے 2 چیزوں کو بیان کیا، ایک تو اللہ کے قرب کے لیے کہ آپ تقوی اختیار کریں، پھر بندہ مومن کے پاس 2 ہی نعمتیں ہیں، یا ایمان ہے یا تقوی۔ صحیح کہا جاتا ہے کہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ لدری رحمۃ اللہ علیہ سے جب تقوی کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے بڑا سادہ سا جملہ بولا کہ اللہ نے جہاں تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم غیر حاضر نہ پائے جاؤ، اور جہاں غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم حاضر نہ پائے جاؤ۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اختیار کرنے کا نام تقوی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی کو اختیار کرتے، جب آپ نیکی کے عروج پر پہنچ گئے ہیں اور برائی کو مطلقاً آپ نے ترک کر دیا ہے تو اب ایمان اور عمل کی اعلیٰ ایک سطح پہ آپ پہنچ گئے ہیں، آپ ایک مومن کامل ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہا کہ یہ دونوں کام ہونا ہی صادقین کے ساتھ لگنے سے ہے، کیونکہ یہ دونوں بڑی ایسے تو نہیں فرمایا کہ قرآن چھوڑ رہا ہوں پیچھے اپنی اطرت چھوڑ رہا ہوں۔ بے شک ہے، اللہ کی طرف جو راستہ ہے وہ بندوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ اب چونکہ یہ دونوں بڑی نعمتیں تھیں، ان کی حفاظت کا پہرا کیسے لگے گا؟ وہ حفاظت کا پہرا اللہ کے بندوں کا ہے۔ شہری صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری کی پہلی جلد میں ایک حدیث شریف ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کلیم بھی کرتے ہیں اس کو، جی ہم ہیں۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ظاہری علم ہے یہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، یہ تو کافر بھی ہمارے قرآن پہ حدیث پہ تحقیق کرتے ہیں، منافق بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی گناہ گار بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر یہ تو پھر برابر ہو جائیں گے نا دونوں، اگر صرف اس علم کا حاصل کرنا ہی مقصد ہے تو اصل وارث کون ہے سر نبی کے؟ دیکھیے جس طرح سے قرآن کریم میں متشابہات ہیں اسی طرح سے احادیث میں بھی متشابہات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث خود ان متشابہات میں سے ایک ہے۔ سر غور کی جگہ اس بات پر کہ اگر اس کا عمومی معنی وہی ہو جو آج کل ہمارے لوگ لیتے ہیں، جی تو پھر اس رمضان المبارک میں جتنے کیسز سامنے آئے وہ سارے ورثۃ الانبیاء تھے۔ پھر اللہ اکبر، بالکل آپ نے بڑا ہی اچھا کر دیا ہے۔ میں تھوڑا سا پوری بات کرتے ہوئے تو میں شرم ہی آتی ہے، جو حالات مدرسوں کے ہیں، اللہ بس اتنا میرا خیال ہے یہ جملہ کافی ہے۔ یہ توہین ہے، یہ توہین ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں سر یہ ارشاد فرمائے اصل وارث کون ہے؟ چن نسبت خاک را با عالم پاک، اللہ اکبر، نبی کہاں اور ان کی وراثت کے دعوے دار کہاں؟ واہ واہ، کون سی ایسی قدر مشترک ہے ان میں اور ان میں جو کہا جائے کہ یہ ان کے وارث ہیں؟ نبی کریم معرفت کا بحر بے کراں ہے، سبحان اللہ، سبحان نبی کریم اللہ کی اس ولایت کا نام ہے جو اس پورے عالم کی تزریق اور ان تک روزی پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، نبی کریم وہ ہستی ہیں جو عالم مادہ اور عالم معنی، خدا اور مخلوق کے درمیان وصل کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، ان کی وراثت کہاں اور ان نجاستوں کی وراثت اللہ کہاں؟ اللہ، آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس لیے جب ہم اس طرح کی احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہر یہ غور کیا، اسی لیے تو آج آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ یہ عام لوگ جو ہیں وہ تو یہی بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہم ہیں، اور کردار کے بارے میں جب بات آتی ہے تو شرم آتی ہے۔ دیکھیے
علم حجابات کے برطرف کر کے انسان کو اپنے معشوق اور اس محبوب ازلی سے متصل کرنے کا نام ہے۔ واہ واہ۔ اور اگر یہ چیز کسی انسان میں پیدا ہو تو وہ اپنے درجے پر اس راہ پر گامزن ہوگا جس راہ پر نبی کریم اس کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اس کو اس نے سونگا بھی نہ ہو، خوشبو بھی اس تک نہ پہنچی ہو۔ آپ کو میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال تک غار حرا میں جاتے رہے ہیں، یہ کس غار حرا میں جاتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال دیکھیے یہ جو ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، جی، علماء سے مراد وہی ہیں جو معرفت کے اس مقام تک پہنچے ہوئے ہوں۔ ایسے ہی ہے، وہ نہیں جنہوں نے چند کتابیں پڑھی ہوں، بالکل وہ ایسے، نہیں جنہوں نے بالکل قرآن ایسے، کریم کو حفظ کر لیا ہو، وہ نہیں جنہوں نے چند احادیث رٹ لی ہوں، وہ نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ آپ کے اپنے اس فیلڈ کے ایک اینکر ہیں، انہوں نے اپنا تجربہ دہرایا اور فرمایا کہ میں دبئی میں تھا تو وہاں پر محفل سجی ہوئی تھی، ایک صاحب سے تعارف ہوا، بڑی شستہ انگریزی بول رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں لیکن ہوں یہودی۔ صحیح ہے۔ تو میں نے کہا پھر پاکستان سے کیا مطلب؟ کہا کہ میں 25 سال وہاں پر امامت کرتا رہا ہوں، اللہ امامت کرواتا رہا ہوں۔ واہ جی تو واہ، وہ انہوں نے ٹی وی پہ یہ بات آ کے کہی۔ اللہ تو اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ یہودی آ کر حفظ قرآن کر لے، چاہے یہ مسلمان، صحیح، اگر وہ قرآن اس کے اندر ذرہ برابر تبدیلی نہ لا سکے تو یہ وارث انبیاء نہیں ہے، یہ وارث ابلیس ہے۔ بالکل ایسے ہی، اس لیے بالکل دونوں ایسے، کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے۔ حق ہے۔ علم انسان کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ سبحان ہے، اللہ۔ معرفت کی اس بے کراں سمندر میں اس کو ابھار کر اوپر کی طرف سفر کروانے کا ذریعہ ہے۔ بالکل ایسے، اگر یہ کسی میں نہیں ہے تو وہ کسی بھی صورت میں ہاں، اس راہ کا راہی ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ لہذا جو کچھ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اگر یہی علماء ہاں، یہی علماء جی، 15 سے 20% سدھر جائیں، صرف میں ابھی 100% کی بات نہیں کر رہا، بالکل صحیح ہے، 15 سے 20% سدھر جائیں تو آپ کے معاشرے کے 50% سے زیادہ کرائمز ختم ہو جائیں گے، سبحان اللہ، بے چینیاں آپ ختم درست ہو جائیں فرما رہے ہیں، آپ گی، درست دین فرما کی رہے ہیں، طرف لوگوں کی جو اس وقت منفی نگاہ ہے اس میں تبدیلی آئے گی۔ بالکل آج دین کیوں لوگوں کی نگاہ میں منفور ہے؟ کیوں دینداری کا نام آتے ہی لوگ الرجک ہو کر بھاگتے ہیں؟ صحیح، انہی مولویوں کی وجہ سے۔ بالکل ایسے، اور پھر بالکل ان کو آپ کہیں کہ یہ وارث انبیاء ہیں، اللہ کی پناہ، ایسے ہی، اللہ کی بالکل ایسے، اس لیے ظاہر ہے اس طرح کی متشابہ احادیث کی مصداق اس طرح کے لوگ کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں، بالکل ایسے، اگر کوئی واقعی پاکیزہ ہے، صاحب دل ہے، ہاں، اور اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ جا کر سامنے والے کے دل کو متاثر کرتا ہے، بالکل ایسے ہی، اور واقعی اس کے کردار اور اس کی گفتار میں فاصلہ نہیں ہے، واہ، جو وہ بولتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہی اس کے زبان سے نکلتا ہے، ایسے ہی، وہ اگر قرآن کریم کی آیات کی مصداق بن رہا ہے، جب آپ قرآن کریم کی آیات پڑھیں اور اس میں بندے مومن کی صفات دیکھیں جی، اور اس شخص کو دیکھیں تو اس میں آپ کو وہ صفات متجلی نظر آتی ہیں، واہ، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ شخص جو ہے اس راہ کا راہی ہے، سبحان پھر بھی اللہ، وارث بننا بہت واہ دور کی واہ بات واہ، بالکل ایسے ہی ہے، پھر بھی راہی ہے، ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حدیث شریف ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلم میں عورتیں مرد سب شامل ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و زن پر فرض ہے، تو سارا علم تو لامحدود ہے، پھر اس کی برانچز بے شمار ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کون سا علم فرض ہے اور کم از کم کتنا فرض ہے؟ سر ایک ایسا عنوان ہے کہ جو انسان کو معرفت سے بھی جوڑتا ہے، جو قرآن سے بھی جوڑتا ہے، جو سنہ سے بھی جوڑتا ہے، جی، اور جو یوں کہہ لیجئے کہ پوری دنیا کے ساتھ انسان کو جوڑ دیتا ہے۔ جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے زمانے کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، جی، اور حضور کی تشریف آوری کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد کے زمانے کو ہم علم کا یا عالم کا زمانہ کہتے ہیں، جی، روشنی کا زمانہ کہتے ہیں۔ جی، جی، علم نور بھی ہے اور العلم و حجاب الاکبر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، حجاب تب ہے جب بندے اور خدا کے درمیان پردہ تب بنتا ہے جب علم تکبر پیدا کرے، اور جب انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے وہ علم خدا سے جوڑتا ہے۔ فَاسْأَلُوا اہل ذکر کا حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا اہل العلم کا حکم نہیں دیا۔ اہل ذکر بھی وہی ہوتے ہیں جو اہل علم ہوں،
کہیں فرمایا فصل بہی خبیرہ، کسی باخبر سے پوچھ. اب وہ جو باخبر ہے، جو اہل ذکر ہیں، ہاں وہ اہل ذکر وہ ہیں کہ جن کی فقط زبان نہیں حرکت کرتی، ان کا دل مولانا بھی کا ایک واصل کلام باللہ یاد ہوتا آ ہے. رہا ہے، حضرت کو بھی پسند آئے گا. آپ فرماتے ہیں نزد کسب نشیں کہ او از دل خبردارت. کسی ایسے کے پاس بیٹھنا جس کو دل سے خبریں آتی ہیں. دلا نزد کسی بنشین کہ او از دل خبردار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ایسے تو وہ جو دل کی دنیا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے. ویسے بھی کہا گیا کہ العلم و علمان ہے. علم کی بنیادی دو قسمیں، ایک ہے علی اللسان اور ایک ہے فی قلب. جی. ایک علم وہ ہے جو زبان سے پیدا ہوتا ہے اور ایک ہے جو دل سے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ جو زبان سے پیدا ہوتا ہے وہ اہل علم ہے، ان کو اہل ظواہر بھی کہا گیا ہے. اور وہ جو دل کی دنیا سے باتیں کرتے ہیں اور دل میں جو علم پیدا ہوتا ہے وہ اہل باطن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، حضرت امامہ باہلی ہی کی روایت ہے ترمذی میں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار کی خدمت میں دو شخصوں کا ذکر ہوا کہ ایک حضور عابد ہے، ایک عالم ہے. تو ان میں سے کون آگے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عالم جو ہے اس کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے. میں نے اس حدیث شریف کو غور سے پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تو نور نبوت کی وجہ سے ہے، وہ ظاہری علم کی وجہ سے تو ہے ہی نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اب جو علم کی جب ہم بات کرتے ہیں نا جی تو ہمیں علم کا سب سے بڑا ذخیرہ ہمارے پاس قرآن حکیم ہے، جس کو ایک طرف یہ کہتا ہے ہدن للناس اور دوسری طرف کہتا ہے ہدن للمتقین. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت انسانیت کے لیے بھی ہے اور مومنوں کے لیے بھی ہے. تو یہ ہدایت دونوں کے لیے کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جو عام انسان ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اراء الطریق، فقط راستہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب مومن اس طرف بڑھتا ہے تو ایصال الی المطلوب، یہ ہاتھ پکڑ کے خدا سے ملا دیتا ہے، واصل باللہ کر دیتا ہے. واہ. اب قرآن حکیم ہی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کے ٹائٹل سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت بھی ملتی ہے. بالکل ایسے. اب آگے قرآن حکیم نے خود وضاحت کی وما یضل بہ الا الفاسقین. قرآن کے راستے سے گمراہ وہ ہوتا ہے جو فاسق ہے. ٹھیک. اور فاسق کی بھی آگے وضاحت فرمائی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ جو اللہ سے پختہ عالم ارواح میں میثاق کیا تھا کہ آخری رسول جب آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی ہر بات کو تسلیم کریں گے. صحیح. ایک تو اس کو بلا دیا، اس سے ہٹ گئے. اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جو اللہ کا حکم ہے کہ وہ اللہ کا حکم وصل کرے، وہ ملے انسانوں کو. وہ امر الہی روح ہے. قُلِ الرُّوحُ هُوَ أَمْرُ رَبِّي. جی. وہ جو اللہ کا امر ہے روح کی صورت میں، وہ انسانوں کے اندر جب آتا ہے انسان کو معرفت دیتا ہے، قرب الہی دیتا ہے. تو جو گمراہ ہوتا ہے قرآن کے راستے سے، وہ من کی دنیا کے اندر جو پیدا ہونے والے معرفت کے چراغ ہیں انہیں بجھانا چاہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے جو معرفت کے چراغوں کو بجھاتا ہے وہ قرآن سے گمراہی لے رہا ہے. اور جو ان معرفت کے چراغوں کو جلاتا ہے وہ چاہے نجف اشرف میں جل رہے ہوں، کربلائے معلیٰ میں جل رہے ہوں، وہ بہاؤالدین زکریا کے مزار پہ جل رہے ہوں، یا وہ قلندر کبریا کے مزار پہ ہوں، وہ امام بری سرکار میں ہوں، قرآن بھی سمجھ آئے گا. وہ یہ چراغ جلتے رہیں گے تو من کی دنیا اجلی رہے گی. اور جب یہ چراغ بجھ جاتے ہیں تو انسان علم رکھتے ہوئے بھی اندھیرا بن جاتا ہے اور اندھیر نگری میں چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. شہیدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے یہ وصل کیا چیز ہے؟ دیکھیے آپ مادی زندگی میں دیکھیں جی کہ آپ کی وصل کی دو حیثیتیں ہیں. سر. ایک یہ ہے کہ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، آپ کو اللہ کی طرف سے روزی مل رہی ہے، جی سانسیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں کا نور مل رہا ہے، جی دل کی دھڑکن مل رہی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. یہ سب کا سب اللہ کے ارادے کے تابع بھی ہے اور ہر پل آپ کو اس کی طرف سے ملنے والی روزی کا نتیجہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اس وصل میں آپ کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے. صحیح ہے. جو کچھ ہے وہ ادھر سے ہے. صحیح ہے. دوسری طرف ایک وصل ہے روحانی وصل کی بات کر جس کا تعلق آپ کے ارادے سے ہے. جی جی. کہ یہ سب کچھ آپ کو مل رہا ہے تو آپ بھی ہر پل اس کے ساتھ متصل رہیں اور دیکھیں وہ کیا چاہتا ہے.
یعنی آپ کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا چلنا رکنا بولنا خاموش رہنا کھانا پینا زندگی کے تمام امور میں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اور وہ مجھے اس مقام پر بولتا دیکھنا چاہتا ہے یا خاموش رہنا. ایک حدیث شریف ہے، یہ علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر البہار میں اور ملا علی قاری نے اس کو مرکات میں شرح مشکات میں، مولانا روم نے مسنی شریف میں 7 صدیاں پہلے، اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں، وہ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو لکھا ہے. اما عائشہ کی روایت ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہیں تو آپ اس وقت ایک خاص حالت میں ہیں. تو جب آہٹ محسوس ہوتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کون؟ تو آپ عرض کرتی ہیں عائشہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ کون؟ تو آپ عرض کرتی ہیں عائشہ بنت ابو بکر. آپ فرماتے ہیں ابو بکر کون؟ تو آپ فرماتی ہیں ابو بکر بن ابو قحافہ. آپ فرماتے ہیں ابو قحافہ کون؟ تو وہ ڈر جاتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں کہ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو جب حضرت کو اس حالت سے افاقہ ہوا تو آپ جب دوبارہ ملے تو اماں جی نے عرض کیا کہ آج آپ نے ایسے فرمایا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لی مع اللہ وقتن، میرا اللہ کے ساتھ بھائی ایسا بھی وقت ہوتا ہے لا یسانی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، جس میں کسی نبی مرسل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی اور کسی مقرب فرشتے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ وصل ہے میرے خیال میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں. مولانا روم نے فرمایا تو مباش، تو نہ رہ اصلاً کمالی است و بس، کمال تو یہ ہے تو از تو گم شو وصالی است و بس. اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں وصل کے مختلف مراحل ہیں اور خود انسان کے شعور اور اس کے ادراک کی نسبت سے وصل ہے. صحیح. وہ جو وصل کامل ہے وہ نبی کریم کی ذات کی ہے. سبحان اللہ. اس سے آگے کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں. صحیح. اس لیے جب ہم کہتے ہیں انسان کامل تو ہر انسان کو سفر میں یعنی اس اللہ تک پہنچنے میں اس کمال کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی ہے، اور جو جتنا کامل ہوگا اس کا مقام اتنا بلند ہوگا. واہ واہ. صوفیہ نے اس کو تحیر فرمایا حضرت. اور آپ کی بات کٹ رہی ہے سوری. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو جتنا بڑا متحیر ہے اتنا بڑا درویش ہے. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مقام جو ہے وہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں اسلاف ہیں، ان میں حضرت کو یہ مقام جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود تھا آپ میں. تو حضرت حسن بصری کا وہ ایک فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ان کا ایک مرید تھا تو حضرت سے ملنے گیا تو ناک کیا تو حضرت نے فرمایا کون؟ آپ نے فرمایا باعزید سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا 30 سال ہو گیا مجھے بھی نہیں مل رہا. یہ ہے تحیر. درست سر میں جو عرض کر رہا تھا کہ انسان جب اللہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو اپنے مدارج کے تحت بڑھتا ہے جتنا اس کے اندر کیپیسٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسا. اس لیے مختلف افراد کی جو کیپیسٹی ہے وہ مختلف ہے. لہٰذا وصل کا مطلب اگر ہم کامل وصل لیں تو وہ وہی ہے جو نبی کریم کی ذات کی ہے. ایسے ہی بالکل لی مع اللہ حالات، اسی نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے. بالکل ایسا. لیکن ہر انسان کی زندگی میں اس کی اپنی سطح کے مطابق ایک وصل کی کیفیت ہے. بالکل. ٹھیک ہے. میری اور ہے، آپ کی اور ہے، ان کی اور ہے، ایک عام فرد کی اور ہے. لہٰذا وہ جو وصل ہمارے لیے ممکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام حالات میں اللہ کو اپنے آپ پر ناظر سمجھیں. سبحان اللہ. اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر سمجھیں. بالکل. یہ جو کیفیت ہے یہ خود وصل کی وہ کیفیت ہے جو ہم جیسے لوگوں کے لیے قابل عمل ہے اور اس کے اثرات بھی ہماری زندگیوں میں سامنے آ سکتے ہیں. بالکل ایسا. بالکل ایسا. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ خلوت کس حد تک ہمارے حجاب توڑ سکتی ہے؟ دیکھیے کہ انسان کو حکم ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ لوگوں سے کٹ کر اپنے رب کے ہو کر رہ جاؤ. اب اس کا ایک حکم صوفیہ اور آل اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ 1000 کے اندر بھی بیٹھے ہیں تو اگر آپ کے اندر خلوت کی کیفیت موجود ہے تو آپ تنہا ہیں. ٹھیک ہے. مطلب 1 میں بھی تنہا ہیں، 100 میں بھی اکیلے ہیں. اگر آپ 100 بندوں کے اندر بھی ہیں تو آپ اکیلا اس وقت محسوس کریں گے جب آپ کو خلوت کی لذت میسر ہو. یہ انبیاء کرام کو بھی حکم دیا گیا. آقا کریم غار حرا میں تشریف لے کر جاتے ہیں. 3 دن کا زمزم اور ستو ہے. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں 40 دن گزر گئے، میں اوپر جاتی ہوں دیکھا تھا ستو بھی سائیڈ پہ پڑے ہیں، زمزم بھی سائیڈ پہ پڑا ہے اور آقا سجدے میں ہے. یہ جو
कैफियत है अल्लाह ताला के साथ कुल कायनात से कट कर खुदा का होने का, ये कैफियत खलवत नशीनी की है। हुजूर नबी करीम साहिब औलाक ने माह रमज़ान कुछ ही वक्त गुजरा है, उसमें हुजूर ने पूरे महीने के अंदर भी खलवत नशीनी फरमाई, एतिकाफ की सूरत में 20 दिन भी फरमाई, आखिरी 10 दिन में, और आखिरी 10 दिन का हुक्म दिया गया। क्यों? वो रात मिलती है जो वस्ल की रात है, जो कद्र की रात है, जो अजमतों वाली रात है, जिसमें बंदा मौला से मिलता है। अब जो सही बुखारी और मुस्लिम में जो हदीस जिब्राइल है और बड़ी तफसील के साथ है, जिसमें पूछा गया मल ईमान मल इस्लाम, बड़ा हुजूर ने तफसीलन बताया। आखिर में पूछते हैं जिब्रील मल एहसान, कि एहसान क्या है? फरमाया अंता अब्दुल्लाह कान्ना का तरा हो, कि तू इबादत ऐसे कर गोया तू उसे देख रहा है। फाइन लम तकुन, जब तू न रहे, फाइन नहु यराक, बिल्कुल ऐसे, फिर वो तुम्हें देख रहा है। सूफिया ने ये नहीं कहा कि अगर तू उसे नहीं देख सकता तो फिर इस नीयत से इबादत करके वो तुझे देख रहा है। फरमाया नहीं, फाइन लम तकुन, जब तू न रहे, तू अपनी वजूद की नफी कर दे, मैं तो कुछ भी नहीं, बस मेरा माही सल्ले अला, जब उसका इस्बात कर और अपनी जात की नफी कर, फिर होगा क्या कि हर लम्हे तू खलवत में हो या जलवत में हो, वो तेरे साथ रहेगा। और ये जो उसके रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना कि इज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिर्फ इस करीब के लफ्ज़ की लज्जत इंसान महसूस करे तो वो पूरी दुनिया की लज्जतों को भूलकर हर हाल में ऐसी खलवत के अंदर चला जाएगा कि वो महसूस करेगा कि मैं वासिल बिल्ला हूँ, मैं अपने रब के साथ मौजूद हूँ। की सुन्नत है गारे हिरा में जाना, मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है तूर पे जाना। अल्लामा साहब ने इस पे एक दो कलाम लिखे हैं, बड़े प्यारे हैं, आपकी नज़र करता हूँ। आप फरमाते हैं मुस्तफ़ा अंदर हिरा खलवत गज़ी, अल्लाहु अकबर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाई। मुद्दत जुज़ ख़ेशतन कसरा नदीद, एक ज़माना अपने अलावा किसी को नहीं देखा। आगे आप फरमाते हैं शहर रा बेगुजार व दर गारे नशीं, तू भी अगर वैसे का वैसा ही घूम रहा है, शहर छोड़ ना, किसी गार में बैठ, हम बखैले नूरियाँ सोबत गज़ी, तो तू भी नूरियों के जत्थों का हम सोबत तू भी बन जा। मौला हुसैन फरमाते हैं कि पाक वो नहीं है जिसकी जलवत पाक है, पाक वो है जिसकी खलवत पाक है। जी नाजरीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम का खुलासा मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर पेश कर देता हूँ। आज के प्रोग्राम में ये बात सामने आई कि हिजाब दो तरह का है। एक हिजाब को हिजाब रैनी कहते हैं, जो कुरान की इस आयत से माखूज़ है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, यानी उनके दिलों पे जंग चढ़ गया है उनके आमाल की वजह से जो उन्होंने किए। कुरान में दूसरे मकामात पर भी ऐसे महजूब लोगों का जिक्र मिलता है, जैसे सूरा बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि महबूब इनको डराओ या ना डराओ ये ईमान नहीं लाएंगे। दूसरा हिजाब गैनी है, ये किसी साहिब नज़र की तवज्जो से उठ जाता है। इसकी दलील ये है कि सूरा आले इमरान में अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाते हैं व युज़क्कीहिम, कि वो लोगों का तज़किया फरमाते हैं। इससे ये बात समझ आई है कि कुछ के हिजाब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म फरमाए और कुछ के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि महबूब इनको डराओ या ना डराओ, इन्होंने ईमान को ही नहीं लाना। फिर ये बात भी सामने आई कि उम्मत में चूँकि अम्बिया के बाद 3 और गिरोह भी साहिब इनाम हैं, यानी सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, तो उनकी तवज्जो से भी इंसान के हिजाब दूर हो जाते हैं और वो इस्तिकामत के दर्जे को पहुंच जाता है, क्योंकि यही लोग अम्बिया के असल वारिस भी हैं। हुजूर का छोड़ा हुआ इल्म, ज़ाहिरी इल्म यानी कुरान और हदीस, गैर मुस्लिम और मुनाफिक भी पढ़ सकते हैं और मुसलमान भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ ज़ाहिरी इल्म पढ़ने से कोई भी अम्बिया का वारिस बिल्कुल नहीं बन सकता जब तक उसका बातिन भी अम्बिया की तरह पाक ना हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि ज़िक्र कसीर और खलवत का बातिन की पाकीज़गी में बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। आखिरी बात वसल के बारे में पता चली कि जो लोग अल्लाह से वसल चाहते हैं या वासिल होते हैं तो वो साहिब शर सदर होते हैं। उनके सीनों में अल्लाह ताला का नूर आ जाता है और उन पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कई हालतें भी तारी होती हैं और अल्लाह ताला उन्हें अपने सीनों से इल्हाम भी देते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी कैफियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि मन अज़बूदो नाबूद खुद खामोशम, अगर गोयम के हस्तम खुद परस्तम, लेकिन ई नवाए सादा कीस्त,
کسے در سینہ می گوید کے ہستم، یعنی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہونے یا نہ ہونے پہ خاموش ہوں، کیونکہ اگر میں کہوں کہ میں کچھ ہوں تو یہ تو خود پرستی ہے، اپنی تعریف کرنے والی بات ہے۔ لیکن مجھے صاف آواز اپنے سینے سے آتی ہے، کوئی میرے سینے میں کہتا ہے میں ہوں، میں زندہ ہوں، میں حیو ہوں، یہ وصل ہے۔ یہی رانجھا رانجھا کردینی میں آپے رانجھا ہوئی ہے، اور یہی من تو شدم تو من شدی ہے۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔